नाज़रीन खुश आमदीद। दर फरीद से दुनिया भर के गदायान फरीद का खैर मकदम है। बड़ी खूबसूरत बज़्म है, रूहानियत से, मोहब्बत से, इश्क से लबरेज़ और मामूर बज़्म है आज जो हमें दर फरीद पर हुज़ूर बाबा साहब के कदमैन में नसीब हो रही है। आज बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के यौम विसाल के सिलसिला की खुसूसी ट्रांसमिशन, ये हसीन खूबसूरत और बड़ी हलावत से ज़िंदगी से मामूर मनाजिर आप ARYQ TV के ज़रिए पूरी दुनिया में देख रहे हैं। ये भी अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदा नवाजियों का सिलसिला है कि ये क्रेडिट, ये इज़्ज़त, ये वक़ार और ये इफ्तिखार सिर्फ़ ARYQ TV का हिस्सा है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मकबूल बंदों की दरगाहों से आपको मिलाने के लिए, मेरा और आपका राब्ता जोड़ने के लिए अक्सर व बेशतर मौक़े पर अहलुल्लाह के उर्स मुबारक की तक़रीब को बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ताकि दुनिया भर में जिस जिस खित्ते में मेरे करीम आका के रहने वाले और उनके महबूब बंदों से प्यार करने वाले लोग रहते हैं, वो जहाँ भी हों दुनिया भर में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहाँ हों, अपने घरों में बैठ कर भी अहलुल्लाह की तारीमात से मिल जाएँ, उनकी मुबारक शख्सियात के तज़किरे से जुड़े रहें। आज बाबा साहब की बारगाह से इस लाइव और खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी इसीलिए है कि दुनिया भर के चाहने वाले घर बैठ कर भी बाबा साहब की मोहब्बत के कारवां में शामिल हो जाएं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, हमारे स्कॉलर्स तशरीफ़ फरमा हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हमारे और स्कॉलर्स भी प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे और प्रोग्राम इंशाल्लाह मज़ीद रौनक अफरोज़ हो जाएगा। जनाब पीर इरफान इलाही साहब क़िबला, औलिया अल्लाह के यहाँ अगर हम देखते हैं, उनकी खानकाहों में और उनकी पूरी मुबारक सीरत में दो चीज़ों का बहुत रुझान और उस पर बड़ी तगड़ी किस्म की पाबंदी नज़र आती है। वो है अक्ल हलाल और सिद्क़ मकाल, यानी हलाल का लुकमा खाना और हमेशा सच्ची बात कहना। आप इस बारे में क्या फरमाते हैं? जी बिल्कुल, देखें औलिया अल्लाह कुरान और सुन्नत की मिसदाक हैं। यूँ समझिए कि कुरान मजीद के जो पैगामात अहकामात हैं, अल्लाह के पाक वली का जिस्म अतहर, उसका रहन सहन, उसका अक्कास है। दुरुस्त। सुन्नत रसालत माब सल्लम का अक्कास है, मुतबे है। और जब तक सुन्नत का मुतबे नहीं, कुल इन कुन तुम तो हिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, सुभान अल्लाह। अल्लाह का महबूब भी तब बनता है जब मुस्तफ़ा की सुन्नत इख्तियार करता है। सही। और मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह वजल करीम औलिया के सरखैल आप फरमाते हैं कि हराम खाने वाला इबादत का जायका नहीं चख सकता। अल्लाहु अकबर। जिसके मुंह में हराम का लुकमा चला गया, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है और साहिबान तसव्वुफ़ के लिए भी ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। और ये भी फरमाया गया कि जिसके पेट में हराम का लुकमा चला जाए 40 दिन के लिए उसकी इबादत कबूल नहीं है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इबादत सिर्फ़ रोज़े और नमाज का नाम नहीं है, बल्कि हलाल खाना ये इबादत है। अल्लाहु अकबर। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हलाल रिज़्क़ रूह का नूर है। हाय हाय। और अल्लाह का वली तो उस नूर का मूजब है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के वली पर वो नूर वारद होता है। मेरे किबला आलम, मेरे जद्द आला हज़रत ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ताजदार साहू चक शरीफ, आपने अपनी सारी हयात तय्यबा में लंगर शरीफ के खाने से भी एक नवाला नहीं लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो नजराना लंगर शरीफ का है उसमें से भी नवाला नहीं लिया। फरमाया कि ये असफिया की जमात में ये भी हलाल नहीं है। तो यानी सूफिया अतकिया बाबा फरीद गंजे शकर आप क्यों ज़ुहदुल अंबिया कहते हैं? यही वजह थी कि तय के रोज़े रखने के बाद जब एक शख्स वो रोटियां लेकर आता है तो वो भी जो है कह कर दी जाती है, अल्लाह रहने नहीं देता आप अपने पाक बंदे के बदन में, मेरा रब वो हराम का लुकमा रहने नहीं देता। और अल्लाह की करम नवाजी ये तो नहीं कि माल ज़्यादा हो, बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टी हो, जायदाद हो। अल्लाह की करम नवाजी तो ये है कि अल्लाह की बारगाह में झुकने का हसूल है कि नहीं। दूसरा आपका सवाल था सिद्क़े मकाल, तो बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सच बोलना नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ फरमाते हैं जो शख्स अपनी बात में सच्चा है वो अमल में भी सच्चा है, इश्क में भी सच्चा है। और इसी तरह हज़रत ज़ुल्नौन मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जिसकी ज़ुबान सच्ची हो उसका दिल भी सच्चा है और जिसका दिल सच्चा है उसे मारिफत हासिल होती है। तो मारिफत हासिल करने का ज़रिया है अक्ले हलाल सिद्क़े मकाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर साहब क़िबला,
حضرت بابا صاحب کے دیار نور پر ہیں تو ان نگینوں کا ذکر فرمایا جائے، ان شاہکار لوگوں کا ذکر ہو جو بابا صاحب کی درسگاہ سے پڑھ کے نکلے اور پھر پوری دنیا کے امام بنے، تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بھی اس رستے پر چلنے کے لیے تھوڑی اور ہمت ملے کہ ان کے رستے پر چلنے والے یہ لوگ تھے۔ بابا صاحب کے مریدین، ان کے خلفاء کا ایک اجمالی تذکرہ آپ ارشاد فرمائیے۔ ویسے تو یہ فہرست بہت زیادہ طویل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالم کو فیضیاب کیا ہے، اور خاص طور پر ان میں دو شخصیات جو ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کرلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا وقت کے مطابق میں سمجھتا ہوں سعادت ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کی خدمت اقدس میں آپ اپنے شیخ کی وضو کی ڈیوٹی سنبھالتے ہیں، اور برسوں آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، دہلی سے آنا جانا رہتا ہے، اپنے شیخ کے معمولات کو دیکھتے ہیں، اور حضرت خاص کرم آپ پر فرماتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت کا فیض سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ، جس کے سے منسوب بزرگ اپنے نام کے ساتھ نظامی لکھتے ہیں، صحیح۔ اور حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی سے منسوب جو خدام ہیں، غلام ہیں، فیضیاب ہونے والے، جن کی صدیوں سے تعداد کروڑوں میں بنتی ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ حضرت مخدوم علی احمد صابر کی نسبت سے صابری، یعنی یہ دو سلاسل طریقت کی شاخیں جو ہیں، ذیلی سلسلے، وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں خلفاء سے آگے جاری ہوئے۔ حضرت بدر الدین اسحاق اور دیگر بہت خوبصورت نام ہے، کہکشاں ہے پوری کی پوری آپ کے تلامذہ کی، آپ کے مریدین کی، جو آپ نے وہ جو بات آگے ہو رہی تھی، پیر صاحب فرما رہے تھے عقل حلال والی، اس پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت واقعہ سیر الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے ساگ بنا کر اپنے شیخ کی خدمت میں، اور جو کی روٹی اور پیلو کا بن کا ساگ جو تھا وہ پیش کیا، تو آپ اتنے روشن ضمیر اور کامل بزرگ تھے کہ آپ نے وہ سالن کے ساتھ لقمہ جب ساگ کے ساتھ لگایا تو یوں لے کر کچھ دیر کے لیے رکے۔ میں کونے میں کھڑا ہوا تھا دس بستہ، مجھے فرمایا نظام الدین مجھے یہ لقمہ بوجھل کیوں محسوس ہو رہا ہے، گراں کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا، ہندو بقال کی دکان سے پڑوس میں ہندو اس سے نمک قرض لے کر وہ اس کھانے میں شامل کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا فقیر کی خودداری کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قرض لے کر کھانے کی بجائے اپنے رب کی یاد میں ویسے ہی بھوکا اور پیاسا مشغول ہو جائے۔ یعنی حلال اور حرام تو بہت آگے کی باتیں ہیں، جس شخصی کا فقر غیور اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ایک وقت کے کھانے میں نمک قرض کا شامل ہو جائے، وہ روشنی اور ہدایت کا کتنا بڑا مینار ہے۔ ان سے، ان کی عظمت اور شخصیت کے حوالہ سے فیضیاب ہونے والے لوگ ہر دور میں بہت کم رہے، ان کا نام لے کر جینے والے لوگ ہر دور میں بہت زیادہ رہے۔ ان کے نام پر چلنے والے، نقش قدم پر چلنے والے لوگ، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حیات فرید سے وہ پاکیزہ روشنی حاصل کر سکیں۔ بے شک آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہاں ہمیں کلام شامل کرنا ہے جناب محمد فاروق میروی صاحب کا۔ انہوں نے کیونکہ اس کے بعد رخصت چاہنی ہے تو ہم چاہتے ہیں ان کا قیمتی کلام جو ہے منقبت حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس میں شامل کر لی جائے۔ جناب محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کے 4 مصروں کے ساتھ میں انہیں منقبت کی دعوت دوں گا۔ ظہوری صاحب فرماتے ہیں کہ عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب۔ پیر صاحب قبلہ، عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام۔ عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام۔ اور یہ شعر دیکھیے، ہے طریقت
در حقیقت جستجو سرکار کی، ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور شریعت ان کے نقشے پا پہ چلنے کا نام۔ یہ ہے ساری حقیقت، یہ ہے ساری طریقت، اور یہ ہے عاشقوں کے دین میں زندگی اور موت کا سلسلہ۔ اللہ کریم ہمیں بابا صاحب کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق بھی دے۔ آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ محمد فاروق مہروی حضرت بابا صاحب کی خدمت میں منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ گنجے شکر میرے بابا گنجے شکر، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی بابا قطب فرید، بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر، بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر، در پہ حاضر ہے ادنا غلام آپ کا، صدقہ قطب دی کچھ عطا کیجئے، صدقہ قطب دی کچھ عطا کیجئے، ساری دنیا میں روشن ہے نام آپ کا، بابا گنجے شکر۔ چشتیہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا گیا، جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا، جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا، صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا، صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا، اور دہلی میں دیکھا نظام آپ کا، ہم پہ للہ اب تو کرم کیجئے، ہم پہ للہ اب تو کرم کیجئے، خالی دامن ہمارا بھی بھر دیجئے، خالی دامن ہمارا بھی بھر دیجئے، اپنے منگتوں کی بھی لاج رکھ لیجئے، اپنے منگتوں کی بھی لاج رکھ لیجئے، سب کی بگڑی بنانا ہے کام آپ کا، مرتبہ آپ کا کیا کروں میں بیان، مرتبہ آپ کا کیا کروں میں بیان، آپ بابا ہوئے زہد الانبیاء، آپ بابا ہوئے زہد الانبیاء، اس نیازی کو بابا نبھا لیجئے، اس نیازی کو بابا نبھا لیجئے، یہ نیازی ہے بابا غلام آپ کا، بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر، در پہ حاضر ہے ادنا غلام آپ کا، صدقہ قطب دی کچھ عطا کیجئے، صدقہ قطب دی کچھ عطا کیجئے، ساری دنیا میں روشن ہے نام آپ کا، بابا گنجے شکر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فاروق بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ناظرین ہمیں وقفے میں بڑھنا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ نئی خوبصورت شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، اور پھر وہ بھی ہمارے ساتھ ان ٹرانسمیشنز کو جوائن کریں گی۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر در فرید پاک پتن شریف سے خیر مقدم ہے۔ آج حضور بابا صاحب حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کی خاص رات ہے، عرس مبارک کی تقریبات کی بھی یہ بالکل خاص رات ہے، جہاں بہشتی دروازے کی قفل کشائی ہو چکی ہے، کشاں کشاں جوق در جوق آنے والے لوگ بہشتی دروازے سے گزر رہے ہیں، اپنی جبین نیاز محبت اور عقیدت سے خم کرتے ہیں، حضور بابا صاحب کے حضور سلامی پیش کرتے ہیں، ان کے مدارج کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں اپنی حاضری لگوا کر، اور ان سے روحانی خیرات لے کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ پروگرام کے اختتامی لمحوں میں دو زیوکار شخصیات کا خیر مقدم کرتے ہوئے، انہیں پروگرام میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہتے ہوئے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV کا بڑا باوقار چہرہ، بہت دیرینہ نسبت طویل رفاقت ہے آپ کی ARYQ TV سے،
اور ہر زمانے میں ہر موقع پر ہر ایونٹ پر آپ کا پیغام ہمیشہ مبسوط مضبوط اور بڑا متواضع ہوتا ہے. استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کو آج کی بزم فرید میں خوش آمدید کہتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ خوش آمدید. جی بہت شکریہ. در فرید پر آپ کا خیر مقدم. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور ایک اور مردم خیر سرزمین خانپور شریف سے, اور یہ ضلع رحیم یار خان کی ایک بڑی مردم خیز تحصیل ہے, وہاں سے ایک عظیم عالم دین کے عظیم فرزند جنہوں نے ہمیشہ اور ان کے پورے خانوادے نے خدمت دین کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے. ہزاروں ان کے تلامذہ اس پورے خطے میں اور پورے پاکستان میں دین متین کی اشاعت اور تبلیغ دین کے لیے سرگرم رہتے ہیں. میری مراد ہے مکرم و محتشم مفتی مظہر مختار درانی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب قبلہ آپ کا بھی خیر مقدم اور تشریف لانے پر خصوصی شکریہ. پیر عرفان الہی صاحب قبلہ, پروگرام کے اختتامی لمحات میں ایک مختصر سی بات پر آپ کا انپٹ لیتے ہوئے پھر قبلہ مفتی صاحب کی طرف بڑھ جاؤں گا. بابا فرید کے یوم وصال کی رات ہے اور ہر طرف حق فرید یا فرید کی آوازیں ہیں, صدائے دل نواز گونج رہی ہیں. تو کون سی قوت ہے جو ان مستوں کو یہاں آنے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہے, کوئی پوسٹر بازی ہے, یا پوری دنیا میں کوئی دعوت نامے جاری کیے جاتے ہیں کہ آج کی رات سب نے یہاں پہنچنا ہے؟ یہاں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر سارا جہان آج بابا صاحب کے در پر ہے. کیا بتائیے گا؟ میں اختصار سے آپ کا انپٹ چاہتا ہوں. جی بالکل. ایک تو ہماری یہ سعادت مندی ہے کہ ہم اس پرسعید گھڑیوں میں بابا صاحب کے قدمین شریفین میں حاضری کا شرف ہوا. اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, بے شک یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج دیکھیں کہ حضور فرید حق والدین نے 850 سال گزر گئے. وہ جو فذکرونی کے تحت اللہ اللہ کی صداؤں کو بلند کیا, میرے رب نے اذکرکم کا ایسا وعدہ کیا کہ اے فرید تو نے میرا ذکر کیا میں تیری قبر کو بھی روشن رکھوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ایک انگریز مورخ نے لکھا تھا کہ میں نے ہندوستان تو سارا دیکھا ہے, لیکن وہاں دیکھا ہے کہ قبر ہے جو پورے ہندوستان پہ راج کر رہی ہے. وہ غریب نواز معین الدین کی قبر ہے. اللہ, یہ کن کی قبریں روشن ہیں؟ لوگ ہمیں قبر پرست کہتے ہیں. کیا اتنی دنیا کسی اور شہر میں کسی قبر پہ رکی ہے؟ کہاں سے پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں, کسی قبر پہ نہیں کوئی رکا. اگر آ کر رکتے ہیں عاشق تھمتے ہیں تو فرید الدین کی بارگاہ میں آتے ہیں. بہت شکریہ. اور وہ یہاں آ کر اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور بابا صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ وہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں گزاری, اتباع رسول میں گزاری. آج کشاں کشاں لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. مفتی صاحب اسی بات کو انداز دیگر آپ اپنے پرسپیکٹو میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ہر بندہ موجود ہے, بابا صاحب کی تسبیح نکال رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, کسی نے مجبور نہیں کیا, کوئی وظیفہ نہیں دیا, کوئی چندہ نہیں دیا, کھانے کا لالچ نہیں دیا, لیکن ہر بندہ اپنی عقیدت سے یہاں موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے, بڑی سعادت ہے کہ ہم شیخ الاسلام والمسلمین فرید الحق والدین زہد الانبیاء سبحان حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پا رہے ہیں. دیکھیے صفدر بھائی, بہت سمپل بات ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بکریاں چرا رہی تھیں, لیکن انداز یہ تھا کہ مصلی بچھا کے خود عبادت کر رہی تھی اور بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا. کسی راہی کا وہاں سے گزر ہوا, اس کے چلتے قدم رک گئے. تو وہ انتظار کرتا رہا. جب آپ فارغ ہوئیں تو اس نے دوسری طرف رخ کر کے پردے کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی بندی, یہ راز کیا ہے؟ ہم نے آج تک یہ تو سنا ہے کہ بھیڑیا بکریاں اٹھا کے لے جاتا ہے, چیر پھاڑ کرتا ہے. بھیڑیوں کو بکریوں کا رکھوالا زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ راز بہت سمپل ہے. جب تم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہو تو وہ اپنی ساری مخلوقات آپ کے تابع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. وہ جو فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, اس کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے. یہ تو قرآن ہے نا, اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا, اور نہ اس کی ٹرانسلیشن کچھ اور ہو سکتی ہے. یعنی اس میں ایک محبت کا ترجمہ, عام لوگ ترجمہ یہ کریں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو بریلی کے تاجدار نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا.
تو یہ بات تاجدار گولڑا سے کسی نے پوچھی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب پاک پتن شریف میں جائیں تو وہاں حق فرید یا فرید. تو مفتی صاحب یہ بات یہیں بابا صاحب کے قدموں میں کسی مولوی صاحب نے پوچھی تھی. جی وہ جی آپ تشریف لائے تھے اور یہاں سے تو ہاں جی، اور بہت سارے جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ آپ تشریف لاتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ اپنے سوال ہمیں بھی مرتب کر کے آ جاتے تھے. تو وہ کسی طرح کے مولانا آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس کا جواب قرآن سے چاہیے کہ یہ حق فرید یا فرید کہاں لکھا ہے، یہ شرک نہیں ہے. یہاں تو اللہ اللہ ہونا چاہیے. ہاں یہاں تو اللہ 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 کہ جو بابا صاحب نے کیا ہے آنے والوں کو یہ کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا لگتا ہے آپ نے قرآن مکمل طور پر پورے اہتمام انصرام کے ساتھ پڑھا نہیں ہے. اس نے کہا جی وہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اس نے کہا یہاں کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی، اس پر عمل کیا ہے حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے. اور اذکرکم کا وعدہ اللہ نبھا کے اپنے بندوں کی زبان سے حق فرید یا فرید کے نعرے لگوا رہا ہے. اور اسی آیا کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے ایک بڑی مشہور و معروف حدیث مستند اور ویلڈ حدیث، اور اس کی سند پہ بھی کوئی کلام نہیں ہے، وہ نقل کی ہے. ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبہ الی آخر الحدیث. کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اور محبت کیوں کرتا ہے میں صرف اشارے کر رہا ہوں، پیچھے وہ طویل حدیث ہے، دوسری حدیث قدسی. اللہ فرماتا ہے میں بندے سے کیسے محبت کرتا ہوں کہ وہ فرائض پر پابندی کے بعد جب نوافل پڑھتا ہے، اتنے نوافل پڑھتا ہے، اتنا قیام کرتا ہے، اتنا شب بیداریاں کرتا ہے، رب کو اتنا راضی کرتا ہے، اتنا زہد اختیار کرتا ہے، حتیٰ احبہ کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے، میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں. اور پھر آپ اس حدیث کو لے لیجئے کہ اللہ فرماتا ہے جب بندہ کسی سے، سرکار نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پھر جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل کو کہتا ہے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. تو جبریل بھی محبت کرنے لگتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے صرف یہیں تک نہیں، اب جا کے مرادی کرو، چرچا کرو. یہ جو آپ نے کہا تھا ایڈورٹائزمنٹ، یہ جو پبلسٹی، پوسٹر، اشتہار، اناؤنسمنٹ، ان کی اناؤنسمنٹ تو عرش سے ہوتی ہے. یہ ربانی اناؤنسمنٹ، یہ ربانی اناؤنسمنٹ ہے، اور اللہ کرواتا ہے، جبریل کرتا ہے. پھر جبریل آسمانوں میں بھی اعلان کرتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض. پھر زمین میں ان محبوبوں کے لیے، مقربین کے لیے قبولیت عامہ رکھ دی جاتی ہے. کیا کہنا ہے قبلہ مفتی مظہر مختار درانی صاحب قبلہ، یہاں ایک روایت ہے اولیاء چشت کی کہ بہشتی دروازے کی کفل کشائی ہوتی ہے، وہاں سے اپنی جبین عقیدت خم کرتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں، لاکھوں لوگ اس مرحلے سے گزرتے ہیں. تو ہر دیکھنے والا بہرحال اس منظر کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، کوئی اعتراض کی آنکھ سے دیکھتا ہے، کوئی حقیقت کی آنکھ سے، اور کوئی بظاہر دیکھتا ہے. اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، محبت کرنے والے محبت کرتے چلے جاتے ہیں. ہمیں اس بات کو کیسے دیکھنا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کیا بہشتی دروازہ گزر جائیں تو بندہ پھر پکا جنتی ہو گیا، کیا اس کے بعد کے امور اور معاملات اس کے ذمے نہیں رہے؟ ہمیں اس کنفیوژن کو کیسے ختم کرنا ہے؟ اس میں اعتدال کا رستہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت اچھے. میں حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سے اپنی بات کو شروع کروں گا. ارشاد فرمائیے. جب آپ سے پوچھا گیا جنتی بہشتی دروازے کے بارے میں، وہ آپ نے فرمایا جنتی بہشتی دروازہ تو دور کی بات ہے، جس ٹبے پر شیخ و شیوخ العالم زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر موجود ہیں، جو اس ٹبے پر چلا گیا وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. اب جنتی ہونے کی تعبیر کیسے ہے؟ راہ اعتدال کیا ہے؟ راہ توازن کیا ہے؟ درست. اور عرس میں آنے کا سبب اور وجہ کیا ہے، جس مقصد کو ہم بھول گئے. جنتی ہونے کا مطلب ان صوفیاء اور کاملین کی تعلیمات کو اپنانا ہے. بڑی بات، بڑی بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی سیرت کو جاننا ہے، ان کی سیرت کا عکس
اپنی ذات کے اندر نمایاں اور واضح کرنا ہے۔ بڑی قیمتی بات۔ اس کو حدیث قدسی میں بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ اللہ وللمتجالسین فیہ وللمتزاورین فیہ، فرمایا میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت میری وجہ سے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ، جو ایک دوسرے کی مجلسوں میں میری وجہ سے جاتے ہیں، جو ایک دوسرے کی زیارت ایک دوسرے کے پاس اگر آتے ہیں تو میری وجہ سے جاتے ہیں، یعنی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ اللہ اللہ، اگر ان کے پاس آنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، ان کے پاس آنے کا مقصد ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہے، تو جب وہ تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جائے گا تو وہ اہل جنت کے راستے پر چل پڑے گا۔ بالکل صحیح، یہ جنتی ہونے کا معنی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا عمدہ وضاحت ہے۔ جب وہ اہل جنت کے راستے پر چل پڑے گا تو یقینی بات ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جب اہل جنت جنت کے اندر چلے جائیں گے اور اہل نار دوزخ کے اندر چلے جائیں گے تو پھر حدیث میں آتا ہے ایک منادی ندا دے گا اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔ وہ کہیں گے اللہ کا ہم سے کیا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہروں کو تو نورانی کر دیا، جنت کی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کر دیا۔ ان سے کہا جائے گا اپنے چہروں کو اونچا کرو۔ جب اپنے چہروں کو اونچا کریں گے پردے ہٹیں گے اور جلوہ حقی ان کی نگاہوں کے سامنے ہو جائے گا۔ اس جلوہ حقی تک پہنچنے کے لیے میں آخری اور عظیم جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور حضور کی خدمت میں عقیدت کا خراج پیش کر رہا ہوں۔ اس جلوہ حقی تک پہنچنے کے لیے راہ گزر یہ جنتی دروازہ ہے۔ بہت اعلیٰ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر قبر شکور احمد صاحب، آپ اس پر یہ جو بہشتی دروازے والا ہمارا ایک اولیاء چشت کا ایک بڑا مروج طریق ہے، اور اس کے اوپر بھی غالباً ایک حدیث شریف کا ٹکڑا بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر نظام پاک کے حوالے سے جو پوری نسبت روایت ہم کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ مزید کچھ ایڈیشن فرمائیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کے مبارک کلمات میں اور آپ کی ملفوظات میں ارشادات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ دیکھا، زیارت کی، اور فرمایا جو اس جگہ سے گزرے گا، اس دروازے سے گزرے گا، وہ یقیناً جنتی ہو جائے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ زندگی جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ ان کا کتنا اجلا کردار تھا اور کس درگاہ عالیہ سے وہ فیض یافتہ تھے۔ چنانچہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ دروازہ جو ہے، ان کے قدمین شریفین سے نسبت رکھنے والا یہ دروازہ دراصل گزرنے کا مقصد یہی ہے کہ تعلیمات فرید کے دروازے میں داخل ہوا جائے۔ بہت اچھا ہے، تعلیمات فرید کو اختیار کیا جائے، تعلیمات فرید کو اپنایا جائے، اور جیسے حضرت نظام پاک نے اپنایا، جیسے حضرت دیگر آپ کے خلفاء اور مریدین نے اپنایا، حیات فرید سے روشنی حاصل کی جائے اور حیات فرید سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ آخر میں اپنی پھر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک خوبصورت پیغام ایک پنجابی شعر کی صورت میں بادشاہاں تے نا وزیراں دے، بادشاہاں تے نا وزیراں دے، دیوے بل دے صدا فقیراں دے۔ تو یہ روشن قبر جو ہے یہ اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ جو ان کے راستے پہ چلے گا اس کو بھی اللہ رب العزت روشنی عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت۔ مفتی طاہر تبسم صاحب قبلہ، عہد حاضر کا ایک اور المیہ ہے، سانحہ ہے، اور بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ستم گری ہی ہے کہ روایات کا انکار کرنا اور بزرگوں سے، مشائخ سے، اسلاف سے جو نسبتیں ہماری جڑی ہوئی ہیں اس سے کلیتاً انکار کر دینا، پھر کہہ دینا کہ فلاں تو شے ہی نہیں ہے، فلاں شخصیت تو کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، پوری روایات کی جڑ کو کاٹ دینا، 1400 سال کے مشترکات کو کاٹ دینا، اور پوری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے ایک مذموم مقصد پر پورا پہرا ہی دینا کچھ لوگوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ لی ہے۔ ہمارا وارثان محراب و منبر کا، خانقاہ نشینوں کا کیا ذمہ داری بنتی ہے اس روایت کو مزید پائیدار کرنے کے لیے؟ ایک تو بات صفدر بھائی یہ ہے کہ صرف 1400 سالہ روایات اور تاریخ ہی نہیں،
अलल इतलाक अनकंडीशनल करामत का, विलायत का, तसव्वुफ तरीक़त तसर्रुफ़ात का, बुज़ुर्गान दीन का इनकार करना, ये तो बहुत बड़ी कोर चश्मी कोताह फहमी और जहालत है, अंधापन है, अंधापन है। दुरुस्त है। यानी करामत का सरे से इनकार कर देना, ये तो कुरान का इनकार है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने कई एक बुज़ुर्गों की करामात का सरी अल्फाज के अंदर जिक्र किया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या सब नहीं जानते, बिल्कुल ठीक। हज़रत आसिफ बिन बरखिया जो तख्त बल्कीस लेके आए वो कुरान में महफूज नहीं है। और असहाब कहफ का वाक़या, अब ये बहुत कम लोग सिर्फ असहाब कहफ के वाक़या को सरसरी नज़र में गुजर जाते हैं। कुरान का मुताला करें, अल्लाह फरमाता है वतरशम्स इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ अपने बंदों के लिए सूरज की तयशुदा जो सूरज का तयशुदा रूट था उसको चेंज कर दिया। फरमाया सूरज को ऑर्डर हुआ कि अपना रूट चेंज कर ले, तुलू होते हुए ज़रा दाएं साइड से होके गुजर जाना और गुरूब होते हुए ज़रा लेफ्ट साइड से होके गुजर जाना। ते तुलू होगा या गुरूब होगा तो तेरी किरणों से वो मेरे बंदे जो गार के अंदर आराम कर रहे हैं उनको करवट भी खुद बदलवाना। वानुकल्लिबुहुम, ये भी कुरान है, वानुकल्लिबुहुम, हम बदलते हैं, हालांकि मलाइका बदल रहे थे लेकिन अल्लाह ने अपनी तरह। अच्छा सिर्फ उनकी करवट नहीं, कुरान के कुत्ते का जिक्र व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद। अल्लाह तबारक व तआला उसके बैठने की कैफियत को भी बयान फरमा रहा है और कुत्ते की करवट भी मुसलसल उसी तरह बदली जा रही थी। अब जो बंदा मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाला हो, कोई भी बंदा हो, कलमा पढ़ के अगर वो इन चीज़ों का बिल्कुल इनकार कर दे तो वो कुरान का मुनकर है। और कुरान के मुनकर पर मैं यहाँ कोई फतवा जिक्र नहीं करता, ये फतवे का फोरम, ये फतवे का फोरम नहीं है, हम तो सिर्फ दावत फिक्र दे रहे हैं। अच्छा इसी तरह अगर बाबे कुछ ना होते, अगर बाबों का वजूद मुतसादिम है तौहीद से, अगर ये कुछ शिर्क करते हैं तो कुरान पाक में जब सूरह फातिहा हम दिन में सिर्फ जो 5 वक्त का नमाज पढ़ता है वो 48 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ता है। बिल्कुल सही। तो उसमें एक आयत पढ़ते हैं तेरे सिरातल मुस्तकीम, तो यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए था। अब बस इसके आगे कुछ ना, इससे आगे कुछ नहीं होना चाहिए था। इससे आगे सारा बाबों का जिक्र है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम वाले बंदे ढूंढो। व मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। अच्छा सफदर साहब आखिरी जुमला लीजिएगा। तो मैंने एक सवाल ज़हन में आया कि जब सिरात मुस्तकीम आ गया तो फिर उसके बाद ये मॉडल क्यों दिखाए हैं? तो वो कुरान से जवाब मिला कि मूसा अलैहिस्सलाम लेके जा रहे थे ना बनी इसराइल को, दरियाए नील आया तो अर्ज़ किया या अल्लाह दरिया है, फरमाया तेरे हाथ में असा है, डंडा मारा, रास्ता बन गया, बनी इसराइल को लेके निकल गए। पीछे फिरौनी आ रहे थे ताक़ुब करते हुए, उन्होंने भी देखा रास्ता है, हम भी गुजर जाएंगे। जब सेंटर में पहुंचे तो हुक्म हुआ और वो गर्क हो गए। तो पता ये चला अल्लाह ने ये रोल मॉडल इसलिए दिखाए थे कि मंजिल पर रास्ते नहीं पहुंचाते, बाबा फरीद जैसे रहनुमा पहुंचाते हैं। जिंदाबाद। मुफ्ती मजहर मुख्तार साहब किबला, मैं इसी सवाल पर कुछ इनपुट आपसे भी चाहूँगा। प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हों में मैं बात भी समेटनी है। जब हम कुल्लियतन जो है वो बुजुर्गान दीन का, उनकी करामतों का, उनके तसर्रुफात का, अल्लाह की दी हुई ताकतों का इनकार ही करते जाएं और फिर अगली नस्ल को भी यही सिखाने की कोशिश करें, तो आप इस रविश को कैसा समझते हैं और इसके बारे में हमें बदलाव कैसे चाहिए? देखिए ये लफ्ज़ ही कहना कि बाब तो शय कोई नहीं, ये तकब्बुर का इजहार है। अल्लाह अकबर, बहुत आला, बड़ी कीमती बात है किबला। ये बहुत अलग अंदाज में, एक अलग पर्सपेक्टिव में आपने इसको पकड़ा है कि ये बात ही तकब्बुराना है। ये लहजा और ये बात ही मुतकब्बिराना है और तकब्बुर का इजहार है और अपनी इल्मी ताल्ली का इजहार है। और ताल्ली का इजहार करना, तकब्बुर करना वस्फ किसका है? उसी का। और दूसरा ये है कि जहाँ तक हज़रत ने ज़िक्र किया असहाब कहफ का, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा व तहसबहुम अयक़ाज़ुम वहुम रुक़ूद, सुभान अल्लाह, कि तू गुमान करेगा कि वो बेदार हैं हालांकि वो सो रहे हैं। 309 साल तक सोए रहे और जब उनसे उठे बेदार हुए तो पूछा गया कितनी देर ठहरे,
تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن ٹھہرے یا ایک دن سے بھی آدھا دن ٹھہرے، مگر میں یہاں صوفیہ کی بات کرنا چاہوں گا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ کے تحت امام بقلی تفسیر آرائس البیان کے اندر لکھتے ہیں، یہ ہے نا ظاہری معنی تو اس کا ہے لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَطْنٌ اِنَّ ظَاہِرَهَا لِأَهْلِ الظَّوَاهِرِ وَبَاطِنَهَا لِأَهْلِ الْبَوَاطِنِ۔ ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ ظاہری علماء کو علماء ظواہر جانتے ہیں اور باطنی معنی کو علماء بواطن جانتے ہیں۔ اور یہاں ضمناً میں بات کرتا جاؤں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ عقیدت کا خراج یوں پیش کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ قرآن کے ظاہر کے بھی عالم ہے اور قرآن کے باطن کے بھی عالم ہے۔ کیا کہنے ہیں بھی، سبحان اللہ۔ وہ جو فرما وَنُقَلِّبُهُمْ، وہ دائیں طرف اللہ فرماتے کروٹوں کو پھیرتے تھے یا بائیں طرف پھیرتے تھے۔ امام بقلی نے لکھا وَنُقَلِّبُهُمْ بَيْنَ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ، اللہ اکبر، کہ ہم دائیں بائیں نہیں پھیرتے تھے، فنا اور بقا کی طرف۔ کبھی انہیں فنا کی طرف پھیر دیتے تھے اور کبھی انہیں بقا کی طرف پھیر دیتے تھے۔ اور یہ جو فنا اور بقا کی طرف پھیر جانا ہے، اس کا اظہار تو آج تک ہے کہ آج تقریباً 800 سال گزر جانے کے بعد یہاں ہر زبان پر یا فرید حق فرید کا نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اسی کو تو مقام بقا کا نام دیا جاتا ہے ایک اعتبار سے۔ اور میں یہاں ضمناً یہاں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی مزارات پہ آنا خود، اور اہل اللہ کی مزار پہ آنا، اہل حق کے قبور پہ جانا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے ثابت ہے کہ کان النبی یاتی قبور الشہداء علی رأس کل حول، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے اندر شہدائے احد کی مزارات پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر ان کے فضائل کو، ان کے مناقب کو بیان کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر ہم حضرت کی مزار کے قریب بیٹھ کر ان کے فضائل و مناقب کو بیان کر رہے ہیں تو سنت مصطفیٰ کریم پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور حدیث کا آخری لفظ ہے کہ خلفاء راشدین چاروں بالکل یہی عمل کرتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ۔ مکرم ناظرین، آج کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت خوبصورت نشست، بڑی قیمتی، روحانیت سے معمور، اور ایسے لگتا ہے کہ حضور بابا صاحب کی توجہات سے معمور نشست ہے۔ موسم بھی بڑا خوبصورت، روحانی بھی، باطنی بھی، ظاہری بھی، سارے اعتبار سے اللہ کی رحمتیں آج بالکل عروج پر نظر آتی ہیں۔ پاک پتن شریف میں ایک عجیب نور ہے، ایک عجیب نکھت ہے، اور یقیناً یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی عطا ہے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک دیار پر، اس سرزمین پر، اور ان کے خاص مرکز پر۔ اب میں بہت شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کا، جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب آپ کا، مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب آپ کا، پیر قمر الشکور احمد صاحب آپ کا، مفتی مظہر مختار درانی صاحب آپ کا۔ بحیثیت میزبان 2-3 اشعار حضرت بابا صاحب کی خدمت میں جناب حسنی سید کے، اور پھر انشاءاللہ خیر کی، نیکی کی اگلے مجلس کے ساتھ آپ سے ملاقات ٹھہرے گی۔ فرید امم جو نگار عمر ہے، فرید امم جو نگار عمر ہے، وہ گنج شکر ہے، وہ گنج شکر ہے۔ فرید امم جو نگار عمر ہے، وہ گنج شکر ہے، وہ گنج شکر ہے قرآن کی آیات ساتھ جس کا چہرہ، ہے قرآن کی آیات ساتھ جس کا چہرہ، پڑھیں اولیاء جس کی عظمت کا صحرا، جو چرخ ولایت کا تاباں کمر ہے، وہ گنج شکر ہے، وہ گنج شکر ہے، وہ گنج شکر ہے، وہ گنج شکر ہے۔ اور شعر دیکھیے، دل قطب الدین ہے وہ فخر موئی ہے، دل قطب الدین ہے وہ فخر موئی ہے، نبی و علی کے جو بالکل کری ہیں، جو عثمان ہارون کا نور نظر ہے، وہ گنج شکر ہے، وہ گنج شکر ہے، وہ گنج شکر ہے، وہ گنج شکر ہے۔ کہوں کیا مقام اس کا کتنا بڑا ہے کہ نبیوں کے جیسا تو زہد و ورا ہے، کہوں کیا مقام اس کا کتنا بڑا ہے کہ نبیوں کے جیسا تو زہد و ورا ہے، جو کان ولایت کا چشتی گوہر ہے، جو کان ولایت کا چشتی گوہر ہے، وہ گنج شکر ہے، وہ گنج شکر ہے۔ اور مقطع دیکھیے گا، کہوں منقبت ان کی کب مجھ کو ڈھب ہے، کہوں منقبت ان کی کب مجھ کو ڈھب ہے، عطا یہ بھی ان کی نظر کے سبب ہے، یہ حسنی کے لفظوں میں جس کا اثر ہے، وہ گنج شکر ہے،
وہ گنج شکر ہے، وہ گنج شکر ہے، وہ گنج شکر ہے۔ آئیے اس نعرہ مستانہ کے ساتھ رخصت کے طلبگار ہوتے ہیں، پھر اللہ نے زندگی سلامت رکھی، سانس کی ڈور سلامت رہی تو اگلے سال پھر انہی مقدس تقریبات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔